बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नवीस साहब, आपने देखा परसों पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर एक बिल पेश हुआ पिछले दिनों में। उस बिल के मुताबिक हर पार्लियामेंटेरियन, आइदर ही इज़ फ्रॉम ईवान बाला या ईवान ज़ेरी, चाहे वो सेनेट का मेंबर है चाहे वो कौमी असम्बली का मेंबर है, तो आपका क्या ख्याल है कि उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है भला? हैरत अंगेज होश रबा जो अभी हैरत फिगर आप अंगेज, बताएंगे। होशरुबा, मज़ह का खेस। और उस कौम के अंदर, उस मुल्क के अंदर ये काम हुआ है। देखिए, अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, किसी चीज को कंपेटेबल बनाएंगे ना आप, कंपेटेबल बनाएंगे, उसका रैशनल बनाएंगे तो वो लिजिटिमेट होगा। अदरवाइज तो फिर ज़ाहिर है सवाल उठेगा। और उसका नतीजा ये हुआ नवीद साहब कि इस वक्त 140% इजाफा हर कौमी असम्बली और हर सेनेट का जो मेंबर है उसकी तनख्वाहों में ये इजाफा किया गया। यू कैन इमेजिन। और उस कौम की तनख्वाहों में इजाफा किया गया जो कौम इस वक्त 70,000 अरब रुपए से जायद की मकरूज है। और उस कौम के ऊपर यह डाका डाला गया नवीज साहब, जिसके 2,80,00,000 बच्चे स्कूल का मुंह देखने से कासिर हैं, और जिसकी खते गुर्बत और साफ पीने के 40% जिसकी आबादी साफ पीने के पानी से महरूम है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि 15-20 दिन कबल पंजाब असम्बली के अंदर भी यही डाका डाला गया। वहां पे भी 190% से जायद आप कह ले के तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर दिया गया। ये इस वक्त एक पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सवाल है। लोग बात कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। और इससे भी दिलचस्प बात नवीद साहब जो आई वो क्या थी भला? वो ये थी कि फलस्तीन की कॉन्फ्रेंस हुई तो हम शरीक नहीं होंगे। अच्छा, फलां इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज आया, हम शरीक नहीं होंगे। लोगों के अंदर तकसीम दर तकसीम का जो अमल था वो आपने देखा, इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपने देखा। लेकिन इसके ऊपर नवीद साहब हैरत गुम हो जाएगी आपकी कि वो इत्तेहाद, वो मिसाली प्यार, वो मोहब्बत, वो मुस्कुराहटें, भाईचारा। भाईचारा, मुल्की सलामती, आपस के अंदर ऐसा बगलगीर होना आपको नजर आएगा कि जैसे पता नहीं इस वक्त कौन सा ऐसा मार्का है जो सर अंजाम दे दिया गया है। तो ये बुनियादी तौर पे वो चीज़ है कि जिसकी तरफ हम लंबे अरसे से कौम को मुतवज्जे कर रहे हैं कि देखिए, इस मामले में ये सब इकट्ठे हैं, इस मामले में ये सब इकट्ठे हैं। कहीं पे पब्लिक की बात आएगी तो फिर ये तकसीम हो जाएंगे। मुल्क की तरक्की की बात आएगी तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, तकसीम हो जाएगी। डिफरेंट किस्म की आरा हैं जो आएंगी। तो ये इस वक्त का एक हॉट टॉपिक है और हमें इसके ऊपर अपनी कौम को कहना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि देखिए सर, यही अशराफिया है जो 500 अरब रुपए की मराआत ले रही है नवीद भाई। नो, यू कैन इमेजिन कि इस कौम के साथ इस हालत में भी, इस वक्त भी कितना बड़ा भयानक मजाक है जो किया जा रहा है। और मैं जाती तौर पे नबी साहब इसको कंडेम करता हूं। आप अंदाजा लगाएं कि जब आपके बच्चे बिलक रहे हों, कौम कर्जों तले दबी हुई हो, इन हालात के अंदर इस तरह का पार्लियामेंट का काम बिल्कुल उसको लिजिटिमेट नहीं किया जा सकता। और मैं ये समझता हूं हर पॉलिटिकल वर्कर को नबी साहब, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर पीटीआई का है, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर नून लीग का है, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर पीपल्स पार्टी का है, आइदर फ्रॉम एनी पार्टी, मैं ये समझता हूं हर पॉलिटिकल वर्कर को यह सवाल उठाना चाहिए कि अब क्यों इकट्ठे हो गए हो, अब क्यों जुबानों पे ताले लग गए हैं, अब क्यों तुम्हारी आवाज नहीं निकल पाती? जब आपके मफादात की बात आई है तो अब आपको जुबानों के ऊपर ताले क्यों लगेंगे? वो सवाल है इस वक्त नबी साहब जो पूरी कौम कर रही है, लेकिन बहरल उसका जवाब कहीं से उसको नहीं मिल रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नसरुल्लाह भाई, ये बिल्कुल आपने एक सही निशानदेही की है इस इशू की। और बहुत अफसोस होता है जब हम इस तरह के की खबरें सुनते हैं, इस तरह के वाक़यात देखते हैं। एक ऐसा मुल्क कि जिसकी हालत ये है कि वो दुनिया में एक बहुत ही पॉलिसी वाइज पीछे हो गया है। इकॉनमी वाइज पाकिस्तान जो है वो पीछे चला गया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो कम हुई है।
اور دوسری طرف جب ہم اپنے ان لیجسلیٹو جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی شاہانہ دور ہے جس میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اور جب ان سے کسی بھی ایشو پر بات کی جائے تو ان کی نالج یہ ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اسمبلی کے اندر ان کا کردار کیا ہے. دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنی قوم میں سوسائٹی میں مختلف جگہوں پر مختلف طبقات کی ہائیلی پیڈ طبقات ہوتے ہیں جن کو زیادہ تنخواہ قوم دیتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خاص فیلڈ یا وہ خاص پرٹیکولر ایریا جو ہے وہ قوم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ پرائورٹی طے کی جاتی ہے. جیسے امریکہ میں جو ڈاکٹرز ہیں یا جو ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ورکرز ہیں ان کی جابس ان کی پے زیادہ ہے. اسی طرح بہت سارے ممالک میں بہت ساری فیلڈز کے لوگوں کو زیادہ پے کیا جاتا ہے. قوم دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت ہمارا ایک نیشنل ایجنڈا ہے جس پہ ہم کام کریں گے. اب یہ جو صورتحال ہے کہ ہم جب اپنے ان پالیسی میکرز کو پالیسی کے ریفرنس سے جب ان کو ڈگ ان کرتے ہیں یا ان کو سرچ کرتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ان کو تو کوئی شد بدھ ہی نہیں ہے قوم کے مسائل سے. اچھا پچھلے عرصے میں جو معاملات بہت ایکسپوز ہوئے ہیں نصر اللہ بھائی, ابھی یہ جو آئی پی پیز کا ایشو ہے. اچھا آئی پی پیز کے ایشوز میں آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں جو بار میں ایکسپوز ہوئے اور ہمارے سامنے آئے اور قوم نے اس پہ ایک رد عمل دیا, جس حد تک دیا وہ بھی ہمارے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے ینگسٹرز کو دیکھتے ہیں اور ان کے سامنے ایک ایجنڈا دیکھتے ہیں کہ وہ کن چیزوں پر فوکس کیے ہوئے ہیں تو اس سے اور زیادہ طبیعت اور دماغ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. ینگسٹرز ابھی پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ میں یہ بات دیکھ رہا تھا اور دکھ تھا اس بات کا کہ 5 سے لے کر 15 سال کی عمر کا جو ایک بہت پوٹینشلی کسی بھی سوسائٹی کا ہائیلی الارمنگ اور پوٹینشلی فیوچرسٹک جو گرو ہوتا ہے ان کے اندر کیا خیالات جنم لے رہے ہیں. ایک سروے کے مطابق ان سے پوچھا گیا تو میجورٹی بچوں نے یہ کہا کہ ہم ولاگرز بننا چاہتے ہیں. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے, ہم سافٹ ویئر انجینئر بنیں گے, ہم ڈپلومیٹس بنیں گے, ہم پالیسی میکرز بنیں گے, ہم دنیا کی جو جتنی فیلڈز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم کوئی کمال کریں گے, ہم روبوٹکس میں ایک ایسا روبوٹ لے کر آئیں گے جس سے ہمارا ملک جو ہے ایک یونیک اس پہ چلا جائے گا. یہ سارا ریفلیکشن ہے اس پوری بات کا جو اس فیصلے کے پیچھے, یعنی فیصلہ تو یہ ہوا کہ 140% آپ نے تنخواہیں بڑھائیں, لیکن اس کے پیچھے جو پوری مینٹالٹی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے بار بار جو ہم اپنی قوم کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر نہ تو کسی کو انفارمیشن میں اضافہ کر رہے ہیں, نہ ہم یہاں آ کر لوگوں کو جو ہے وہ نالج دے رہے ہیں. ہم صرف لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ایجنڈا سیٹ کریں کہ انہیں کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جو قوم آج اس حالت میں ہے جس کی گیجٹس ابھی آپ نے بتائے ہیں کہ تقریباً 2-2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے, یعنی انتہائی شرمندگی کی بات ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے. انتہائی شرم کی بات ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ پڑھے گا ہی نہیں, یعنی یہ ڈمپ مال ہے جو آگے تک آپ کے ساتھ چلے گا زندگی بھر. دوسرا یہ کہ ہم جتنی بڑی ڈیپٹ کو اٹھائے پوری قوم جا رہی ہے, ہر بچہ جو ہے مقروض پیدا ہو رہا ہے. یہ مقروض بچہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ پھر ہم نے پچھلی دفعہ جو ایک رپورٹ بھی نصر اللہ بھائی رکھی تھی, یہ رپورٹ بھی ریفلیکشن ہے کہ 3-3.5 کروڑ 4 کروڑ جو پاکستانی عوام ہے وہ بھکاری بن چکے ہیں. اور آپ نصر اللہ بھائی دیکھیے ہماری سب کی آنکھوں میں ایک بھکاری پن جو ہے وہ نظر آتا ہے. جب ایک ملک کے پوٹینشل کو یوٹیلائز کرنے والے پالیسی میکر جو ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے تو اس ملک کا کیا حال ہوگا. مجھے یہاں پر ایک مثال سامنے آتی ہے جو بہت ریلیونٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف صحابہ جو ہے وہ شریک تھے. تو ایک صاحب نے تھوڑی سی جسارت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا پیٹ نکالا اور پتھر بندھا ہوا تھا. اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک ایگزمپلری مثال ہے دنیا بھر کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب پیٹ اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے. آپ جب لیڈ کرنے کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو آپ کو لیڈ اپنی قوم کے سچویشن کے مطابق کرنا پڑتا ہے. آپ اس کے خوابوں میں رہتے ہیں, اس کے خوابوں میں جیتے ہیں, آپ اس کی امیدوں کے ساتھ روتے اور جاگتے اور ہنستے ہیں. آپ کی جو پوٹینشل ہے وہ اس قوم کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نا مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں لوگ. جن قوموں نے ترقی کی ہے, آپ ہمارے آس پاس جو ہم نے پچھلے دنوں بھی مثالیں دی ہیں, ویتنام کی مثال دی ہم نے, ملائیشیا کی مثال دی, خود انڈیا کی مثال دی, تو جو پالیسی میکرز ہیں وہ پھر اس معاملات میں ویجیلنٹلی انوالو ہوتے ہیں, وہ پین لیتے ہیں, ان کی چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی جانیں اس کام پہ لگ گئی ہیں کہ یہ قوم کے نیا کو پار لگانے کے لیے محنت کر رہے ہیں. ہمارے آپ ان پالیسی میکرز کے رویے دیکھ لیں, ان کی آنیا جانی دیکھیں, ان کی لگژریز دیکھ لیں, ان کی یوٹیلیٹیز دیکھ لیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس طرف انفارچونیٹلی نہیں جا رہے ہیں.
تو میرا یہ خیال ہے کہ ایز اے پالیسی ریپرزینٹیٹیو اور ایز اے پالیسی ریفرنس ہمیں اپنے نوجوانوں کو بھی اور ہمیں بھی اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ نصر اللہ بھائی دیکھیں، جس کو بھی موقع ملتا ہے ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی وہ سب سے پہلے اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. سینٹ میں سینیٹرز بیٹھے ہیں، اسمبلی میں ممبرز اسمبلی بیٹھے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے مفادات آتے ہیں یا جس پہ ان کی ضرب لگتی ہے، ان کی مفادات پہ ضرب لگتی ہے، اس پہ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں قوم کے مستقبل کی بات ہے یا قوم کے کوئی لیے فیصلے کرنے ہیں سخت یا دوسرے، اس میں وہ لینینٹ ہو جاتے ہیں یا اس کو جو ہے لنگر آن کر دیتے ہیں. تو اس پوری سچویشن میں ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا اور اس پہ بات کرنا اور اپنی قوم کو یہ کہنا کہ اس کو الائن کیا جائے. اچھا، اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب میچور لیول پر آنا چاہیے. یہ کرٹیسزم اپنی جگہ کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، لیکن یہ جب بھی کوئی بیٹھے گا یہ کرے گا جب آپ ٹرانسپیرنٹ نظام نہیں بنائیں گے، جب آپ اپنی باتوں کو پبلک نہیں کریں گے، جب پبلک بھی ان باتوں پر اسی طرح لائن نہیں ہوگی جس طرح لائن ہونا چاہیے. نصر اللہ بھائی، پچھلی دفعہ ہم نے کہا کہ 2 کروڑ لوگ ڈیلی ولاگرز کا وہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں جس میں صرف وہ یہ دیکھتے ہیں آج کھانا کہاں کھانا ہے، آج گاڑی کون سی میں بیٹھنا ہے، آج ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے، آج کس کی فنکشن میں جانا ہے اور کون سے کپڑے پہن کے جانا ہے اور کون سی ڈریسنگ کرنی ہے اور کون سا ہیئر سٹائل بنانا ہے، جس میں نوجوانوں کی بڑی اکثریت کا دماغ کنزیوم ہوتا ہے ان ایکٹیویٹیز میں. جب تک اس سے نکال کر آپ ان ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، اس پہ بات نہیں کریں گے اور اس کا کوئی ٹرانسپیرنٹ قسم کا اکاؤنٹیبل میکینزم نہیں بنے گا، ہم اپنی قوم کو اسی طرح کے تحفے دیتے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس ویژنری وائس کے ذریعے یہ جو آپ نے ایشو ہائی لائٹ کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اس پر ہمیں قوم کو اویئر کرنا ہے اور قوم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے ولاگز میں ان پہ بات کریں. ڈیلی ولاگرز بھی اٹھ کر یہ بات کریں کہ آج تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، لیکن ہماری دوسری طرف جو ہے آپ ہاسپٹل چلے جائیں، آپ جا کے دیکھیں کہ لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، مریض باہر بیٹھے ہوئے، سردی میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کو لوہے کی کرسیوں میں لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے. اس طرح کے حالات میں ایسی مضحکہ کیس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا یہ خود شرمندگی کا باعث ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ شرمندگی کا اظہار وہاں سے بھی ہونا چاہیے، اسمبلی ممبران میں سے بھی کچھ لوگ اس بات کو اپوز کریں کہ بھئی ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب قوم ویجیلنٹلی ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گی اور اس ایجنڈے کو جس کو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ الائن ہو کر چلے گی. اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. بالکل درست فرمایا آپ نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وی لاگر کو، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر سوشل ایکٹیوسٹ کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ میرا بچہ سکول نہیں جا رہا، میرے بچے کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، میرے بچے کو صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں. اور یہ سب چیزیں جب میرے لیے میسر نہیں ہیں تو وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مرید کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا ہے چراغوں سے روشن، کو اس طرح کا وہ شعر ہے. تو یہ سوال تو بہرحال پھر اٹھے گا اور ہمیں اس ریفرنس سے اس بات کو کنٹینیوسلی کرنا چاہیے. ہر بندے کو بات کرنی چاہیے، ہر فرد کو بات کرنی چاہیے، سوال اٹھانا چاہیے. یہ شعور جو لوگوں کے اندر بیدار ہوتا چلا جائے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے نتیجے کے اندر پھر بہتری کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ سوال زید کا بھی ہے، بکر کا بھی ہے، عثمان کا بھی ہے کہ ان کنڈیشنز کے اندر، جن کنڈیشنز کے اندر ہمارا ملک اس وقت گھرا ہوا ہے، ان کنڈیشنز کے اندر ارکان اسمبلی آئدر فرام اینی پروونشل اسمبلی آئدر فرام اینی فیڈرل، تو کیا یہ ریلیونٹ ہے، کیا یہ لیجیبل ہے، کیا یہ لیجیٹیمیٹ ہے، کیا اس وقت یہی کچھ ہے جو ہونا چاہیے، کیا سارے ایٹماسفیئر جو ہے پوری کی پوری وہ سپورٹ کر رہی ہے. اور 70 پل ڈیٹ کی رپورٹ کے مطابق نوید صاحب 70% ارکان اسمبلی وہ ہیں کہ جو 5 سال کے اسمبلی کے سیشن کے اندر ایک دفعہ بھی ان کی زبان سے کوئی الفاظ یس یا نو کے بھی نہیں نکلتے. تو لیجیٹیمیٹ کہاں پہ کرتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے، بات کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور ان چہروں کو پہچاننا چاہیے اور اس پورے نظام کو ایکسپوز کرنا چاہیے. جو نظام نوید صاحب ایکسپوز ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کے اندر شعور آتا چلا جائے گا، لوگ جانتے چلے جائیں گے، آٹومیٹیکلی اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ذہنوں کے اندر سٹرائک کرتی ہیں. اور جب وہ بیلٹ آپ کاسٹ کرنے لگتے ہیں تو ایک فلم ہی ہے نا، ایک خیال ہی ہے جو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ پچھلے 4-5 سال کے اندر کیا ہوا، جس کی بنیاد پہ اب میں اپنی جو میری پاور ہے جس کو میں استعمال کرنے لگا ہوں. تو یہ شعور ہے، یہ ڈیولپ ہوگا، قدم آگے بڑھیں گے تو اسی سے بہتری بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ.
اللہ